नाजरीन, आपके साथ है आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी बात करेंगे एक सियासी पार्टी के हवाले से, एक ऐसी पार्टी के हवाले से जिन्हें कुछ अरसा हुआ इस मैदान में उतरे हुए, और जहां इतनी बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां कई अरसे से काम कर रही हैं, सालों बरसों से काम कर रही हैं, पाकिस्तान का निज़ाम चला रही हैं, वहां पे आने वाली ये सियासी पार्टी जो है वो दिन ब दिन अपने मामलात लोगों के साथ सेटल करते जा रहे हैं, लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को किस तरीके से जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और लोगों के लिए अपनी खिदमात क्या क्या सर अंजाम दे रहे हैं। आज इस पर बात होगी क्योंकि एक आम आदमी का आगे आना बहुत जरूरी है, एक ऐसे इंसान का आगे आना जरूरी है जिसने मेहनत से अपना एक मुकाम बनाया हो। और जो सियासी पार्टियां हैं सब अपनी अपनी जगह अपना काम करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या होती है, सियासी पार्टियां तो बन जाती हैं, बट जब बनती हैं और सीटें मिलती हैं, जब आप कुर्सी पे बरजुमान होते हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं, आप उस अवाम को भूल जाते हैं जो आपको अपने वोट से लेकर आते हैं, और फिर वही होता है जो बरसों से इस पाकिस्तान का हाल हो रहा है। बहरहाल एक और नई सियासी पार्टी ने कदम रखा है, जहां और बहुत सी सियासी पार्टियां, आज उनसे भी बात करते हैं कि उनका मोटिव क्या है, मौकफ क्या है, क्या चाहते हैं, क्यों पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, सियासी पार्टी बनाने की उनको जरूरत क्यों महसूस हुई, क्या पहले सियासी पार्टियों से मुतमईन नहीं है। ये सारी कुछ तल्ख और कुछ बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए सवालात जो है वो मेरे पास मौजूद हैं, जो कि मेरे दिमाग में फीड होते हैं और मैंने कहीं लिखे नहीं होते, तो इस वजह से मैं आज वो सारे सवालात जो है वो इनसे जरूर करूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं अवामी फलाही पार्टी के चेयरमैन हैं शहराज अल्ताफ साहब, स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मैडम आपका? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप ठीक है, खैरियत से? थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। और ये फलाही अवामी पार्टी, पहले तो हम जरा इसके नाम पर बात करेंगे कि आपने ये पार्टी कितने साल पहले बनाई, क्यों बनाई, क्या जहन में आया कि मुझे ये एक फलाह के लिए पार्टी बनानी है, इसका भी काम सियासत करना ही है या लोगों की फलाह करना है, जैसे कि आपने फलाह का जो है वो जिक्र बीच में किया है? मैडम 2006 में मेरी एज 24 साल थी, तो मैंने पीटीआई में 1 साल काम किया। अच्छा। और जो खान साहब स्लोगन लेके आए थे, तब्दीली का, नए चेहरों का, बेहतर लोगों का, 1 साल काम किया, तो मेरी तब ये फीलिंग थी कि ये गैर संजीदा आदमी है। फिर 2018 में एक और पार्टी के साथ काम किया 8 महीने, तो मुझे महसूस हुआ, मेरी एज तब करीबन कोई 37 इयर्स थी, आज मेरी उम्र 40 साल है, तो मुझे महसूस हुआ कि ये पार्टियां लोग अपने लिए बनाते हैं, तो क्यों ना एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जो अवामी भी हो, अवाम की हो, और फलाह भी करे, अवाम का फायदा भी करे। ठीक है। तो ये मार्च 2019 में इसकी बुनियाद मैंने और मेरे चंद दोस्तों ने रखी, करीबन 3.25 साल पहले। और ये आज जनवरी, मतलब आप इन सियासी पार्टियों से होके गुजर कर आए और आपने देखा कि नहीं, फलाह की बात कहीं नहीं हो रही? नहीं, किसी को फेम चाहिए, किसी को टाइम पास चाहिए, किसी को सीट चाहिए। आपकी पार्टी का मकसद सियासत करना नहीं है? नहीं, बिल्कुल सियासत करना है, लेकिन सियासत अवाम के लिए, अवाम की फलाह के लिए। मैं आपको अर्ज कर दूं मैडम, अच्छा, पहले तो हम सियासत का मतलब समझ ले। आपने इन पार्टियों के साथ रह के सियासत के मतलब को क्या समझा? पावर गेम, पावर चाहिए, कुर्सी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करें, कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, कोई प्रिंसिपल्स नहीं, कोई इंटेग्रिटी नहीं, कोई विजन नहीं, कोई कन्विक्शन नहीं, कोई ऑनेस्टी नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, कायद आज़म अल्लामा इकबाल और उनकी टीम, उनसे कोई अटैचमेंट नहीं, उनका कोई जिक्र नहीं। सही। उन्होंने क्यों पाकिस्तान बनाया था, उसकी बात ही कोई नहीं। नहीं, जिक्र तो होता है, मतलब बातों में होता है ना जी, जो उसकी डेप्थ है, अमल नहीं। नहीं, आप जिक्र की भी सुन लें। आपने हमारा विजिटिंग कार्ड मेरा देखा, इसकी बैक देखिए, इस पे 3 चीजें लिखी हुई हैं: सोशल डेमोक्रेसी, समाजी इंसाफ, सोशल जस्टिस और समाजी जमहूरियत, बिल्कुल, और इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, फेयर प्ले, मसावी मौके। ये आपने कितने सियासतदानों से सुना आज तक? इसके लिए कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था। सही। आज हमारी माली जमहूरियत है, समाजी जमहूरियत नहीं है। आज माली इंसाफ है, समाजी इंसाफ नहीं है। सही। आज मसावी मौके नहीं है। एक तरफ एक क्लास है, एलीट क्लास, बाकी सारा पाकिस्तान कोई पुरसाने हाल नहीं। और जो फेयर प्ले है वो फाउल प्ले है। आप किन के लिए काम करना चाहते हैं? बेसिकली जो एक थॉट जहन में आई कि एक अलग पार्टी होनी चाहिए, फलाह होनी चाहिए, किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं आप? मैडम, हमारे कार्ड पे आपने देखा हबीब जालिब का पाकिस्तान, मैं बिल्कुल अभी इस पर आपसे बात करने उसी के लिए बनाया। जालिब साहब ने 60 में 70 में कहा, 22 करोड़ इंसानों जिंदगी से बेगानो, सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है, खाक ऐसे जीने पे ये भी कोई जीना है। आपने हमारे कार्ड पे देखा, खुशहाल पाकिस्तान सबके लिए, ना के चंद के लिए। एक तरफ चंद पाकिस्तानी, अयूब दौर में 22 खानदान थे, आज 4000 खानदान होंगे, 10,000 खानदान होंगे, और एक तरफ 3 करोड़ खानदान है। हमने उन 3 करोड़ खानदान की फलाह के लिए पार्टी बनाई। और जब ये रजिस्टर हुई आज से 6 माह पहले, जनवरी 2022 में इसी साल,
تو ہم نے 2 جنوری 2022 آج سے 7 ماہ 6 ماہ پہلے گرین ٹاؤن حلقہ NA 133 وہاں پہلا دفتر کھولا. میں روز وہاں 4 گھنٹے بیٹھتا ہوں اور ہم پچھلے 6 ماہ میں وہاں قریباً 10,000 فیملیز کو سستا آٹا, سستا گھی, سستا کوکنگ آئل روزانہ کی بنیاد پہ دے رہے ہیں. جو آئل لے جائے وہ 10 دن بعد پھر آ کے لے جائے. تو ان کو ہم مالی فائدہ بھی دے رہے ہیں کیونکہ یہ پسا ہوا طبقہ اب صرف باقی جن لوگوں کو آپ مالی فائدہ دے رہے ہیں 10,000 وہ خاندان جن کو آپ کم سے کم ریٹ پہ آٹا, چینی اور دالیں اور گھی جو ہے وہ فراہم کر چکے ہیں, ان کا کیا موقف ہے کہ وہ آپ کی پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے؟ میڈم 3 چیزیں, آٹا, گھی اور کوکنگ آئل. اچھا ٹھیک ہے. وہ ظاہر ہے ہمیں دعائیں بھی دیتے ہیں, ہمیں تسلی بھی اس بات کی دیتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی آپشن ملی, ہم تنگ آ گئے ہیں بلے سے اور تیر سے اور شیر سے اور ان کی باتوں سے. 4-5 بار تیر کو ووٹ ڈال دیا, 4-5 بار شیر کو ووٹ ڈال دیا, 2 بار بلے کو بھی ڈال دیا. لیکن لوگ تو پاکستان تو پیچھے ہی ہے, پاکستان آگے تو نہیں گیا. ہماری اکانومی دیکھ لیں, ہمارا انتخابی نظام دیکھ لیں, ہمارا سیاسی نظام دیکھ لیں, ہمارا معاشی نظام, تعلیم کا نظام, صحت کا, ہمارا لوکل گورنمنٹ کا نظام جو کسی بھی سویلائزڈ ڈیولپ کنٹری کی بیک بون ہے. ساری بھیڑ چال میں کیسے پارٹی کو سٹرونگ کریں گے, کیسے آگے آئیں گے؟ ایک عام آدمی کے لیے ایک عام فلاحی پارٹی بنانا یہاں پر اتنا آسان کام نہیں ہے. بالکل بہت مشکل کام ہے. ایک تو ہم نے ہلکا چن لیا, دوسرا ہم نے میڈم کام یہ کیا کہ پارٹیز میں پرابلم وہاں ہوتا ہے, جس طرح خان صاحب کو پرابلم وہاں ہوا جہاں ان کی ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس کی پارٹی کے اندر فیوڈلز آ گئے, انڈسٹریلسٹ آ گئے, مافیا آ گیا, اشرافیہ آ گیا, ایلیٹ آ گیا. اس نے پارٹی کو کیپچر کر لیا, کے ہائی جیک کر لیا. تو آپ اپنی پارٹی میں ایمبارگو لگا دیں کہ بھائی ورکنگ کلاس مڈل کلاس کی پارٹی ہے, ہمارا کام ہی نہیں ہے کسی انڈسٹریلسٹ, کسی فیوڈل, کسی اشرافیہ, کسی ایلیٹ سے, ہمارا کام نہیں ہے اسٹیٹس کو سے, یہ تو اینٹی اسٹیٹس کو کی پارٹی ہے. معراج خان صاحب ہمارے ہیرو ہیں, قائد اعظم ہمارے ہیرو ہیں, علامہ اقبال ہمارے ہیرو ہیں, مولانا جوہر, مولانا شوکت, آپ کی لیاقت علی خان, فاطمہ جناح. ہماری خواتین کی نمائندگی کتنی ہے ہماری پارٹیز میں؟ میری اپنی وائف اور ہمارے سینئر وائس چیئرمین کی وائف ہماری پارٹی میں, ہماری 6 لوگوں کی جو کور کیبنٹ ہے اس میں 2 خواتین ہیں. تو قائد اعظم نے کہا تھا خواتین میری بٹالین کا آدھا حصہ ہے, میں ان کے بغیر پاکستان کا کیس نہیں جیت سکتا. پھر انہوں نے کہا ایک قلم کی طاقت ہے, ایک تلوار کی طاقت ہے, تیسری اس سے زیادہ طاقتور ہے, وہ ہے خواتین. ہماری آپ بتائیں MNAs, MPs, سینیٹرز میں کیا خواتین 2% سے زیادہ ہیں؟ آبادی ان کی 52% ہے. تو خواتین کو آگے لائیں, ریفارمز کی بات کریں, لینڈ ریفارمز کی بات کریں, اکنامک ریفارمز کی بات کریں, ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں ریفارمز کی بات کریں, ہمیں ایجوکیشن ریفارم چاہیے. تو وہ پارٹی وہ ریفارمز لا سکے گی جو نظریاتی ہوگی, جس میں لوگ نظریاتی ہوں گے. آپ کی اسٹریٹجی کیا پلان کی آگے آنے کے؟ جو آپ کے پاس جو بھی مواقع ہیں یا جو بھی آپ کے پاس راستے ہیں ان کو آپ نے کیسے ان کا تعین کیا کہ عوام کے لیے جو یہ ایک عوامی فلاحی پارٹی ہے اس کا قیام تو ہو گیا, اب اس کو آگے جو چلانے کے لیے آپ نے راستے طے کیے ہیں ان پہ ذرا بات کر لیں. جی میڈم, ایک تو میں نے بتایا آپ کو, میں نے اپنے لیے قومی اسمبلی کا حلقہ چن لیا 6 ماہ پہلے, اور جب جنرل الیکشن ہوں گے 6 مہینے بعد ہوں, سال بعد ہوں, تو اس میں انشاءاللہ میں خود بھی کنٹیسٹ کروں گا. اس کے علاوہ پنجاب کی اور مختلف KP, سندھ, بلوچستان, بلتستان, AJK, یہاں سے ہم کوشش کر رہے ہیں نیکسٹ الیکشن میں جو غالباً سال بعد ہوں گے, اس میں ہم کو 30 کے قریب اپنی طرح کے نظریاتی, اپنی طرح کے محنتی, اپنی طرح کے اصولی, ہم سے بہتر ایسے کینڈیڈیٹس کا کم کر لیں, کوئی بات نہیں, گو فار کوالٹی ناٹ فار کوانٹٹی. پہلا الیکشن آپ کے 2 سیٹیں نکل آئیں, ایک بھی نہ نکلے, اپنے نظریات پہ کمپرومائز نہ کریں. دوسرا میڈیا, سوشل میڈیا, ہمارا فیس بک پیج بھی ہے عوامی فلاحی پارٹی کا, ہمارا ٹویٹر بھی ہے, یوٹیوب چینل بھی ہے, الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو بھی اپروچ کر رہے ہیں ہم پچھلے 2 ماہ سے, تو اس کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. ڈفرنٹ یونیورسٹیز, کالجز یہ بھی کر رہے ہیں, اور ہم گراؤنڈ پہ عوام کے پاس کیمپین شروع ہو چکی ہے. بالکل ہو چکی ہے. صحیح, آپ نے جو ہے وہ اس کا آغاز میڈیا سے, سوشل میڈیا سے, اور گراؤنڈ پہ اپنے حلقے میں شروع کر دیا 6 ماہ پہلے. ہاں 6 ماہ پہلے آپ نے جو ہے وہ یہ کام شروع کر دیا. آگے اور مزید کیا کام کرنے کی ضرورت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پہ لوگوں کا صرف مسئلہ جو ہے وہ آٹا نہیں ہے, یہاں پہ مسئلہ بجلی بھی ہے, یہاں پہ مسئلہ پیٹرول بھی ہے, یہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کے پاس سیوریج کا بھی ہے, یہاں پہ مسئلہ آپ کے پاس صاف پانی کا بھی ہے, یہاں پہ آپ کے پاس مسئلے ہیں, یہاں پہ مسائل ہی مسائل ہیں, یہاں پر آپ کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے. ایسی سچویشن میں آپ وسائل کہاں سے کریٹ کریں گے؟ میڈم ایک بہت بڑا مسئلہ آپ مس کر گئی, آبادی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا, تو مسائل تو بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا نا, جس کے بعد سارے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. میں نے کہا مینشن کر دوں پھر بھی نہ جائے. اب میڈم اس میں یہ ہے, مثال کے طور پہ ہمارے MNAs, MP, آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے الیکشن کے لیے 50 ارب روپے چاہیے ہر 4 سال بعد, 5 سال بعد, ٹھیک.
ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے، ایک سینیٹر جو قریباً 1300 بنتے ہیں پاکستان میں جی، یہ ہر ایک ان میں سے اپنی الیکشن کیمپین پہ 20 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے آخری 2 مہینوں میں. ٹھیک ہے. بریانیوں پہ، پبلسٹی پہ، پوسٹرز پہ، ہر چیز پہ. یہ قریباً 260 ارب روپے بنتے ہیں. جی. اور جب یہ پہنچ جاتے ہیں اسمبلیوں میں، چاہے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، تو ایوری منتھ ان کے اوپر خرچ ٹی اے ڈی اے، پیٹرول، گاڑی، گھر، تنخواہ، یہ کو 20 لاکھ. تو ہمیشہ کہتی ہوں یہ 20 لاکھ روپے ہے. یہ میڈم 5 سال کا 156 ارب روپے بنتا ہے. آپ میڈم اسے ٹوٹل کر لیں تو یہ قریباً 550، 450، 453 ارب بنتا ہے، یعنی ½ کھرب، آدھا کھرب. ہمارے بجٹ کا قریباً 8%، ہمارا بجٹ 7 کھرب کا تھا اس بار، آپ نے نوٹ کیا ہوگا. جی. اب اس کے رزلٹ میں آپ کو کیا ملا؟ انکمپیٹنٹ، ناٹ سنسیئر، ڈس آنےسٹ، غیر صلاحیت کے، کوئی خلوص نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی ایمانداری نہیں، کوئی کردار نہیں، یہ لوگ پہنچے. تو ہمیں ایک متبادل نظام چاہیے. مثال کے طور پہ ہماری 150 پارٹی رجسٹرڈ ہے پاکستان. میڈم وہ تو کوشش ہے نا، ہم پولیٹیکل اسٹرگل تو کر رہے ہیں، ہم سسٹم سے باہر رہ کے بات نہیں کر رہے. ہم تو قومی اسمبلی میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں کل کو آپ کہیں پہنچے تو آپ کے ذہن میں کوئی نقشہ تو ہونا کہ یار جب ہمیں یہ نظام بوسیدہ ہو گیا ہے 74 سال بعد، نہ یہ پارلیمانی ہے نہ یہ صدارتی ہے، کیونکہ جو ہمارا آئین ہے 1973 کا، یہ بہت سے لوگ نہیں جانتے، میجورٹی، کہ اس کی بنیاد گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ایکٹ ہے جو انگریز نے مسلط کیا تھا ہندوستان پہ حکمرانی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس آئین نے ہمیں بات پتہ کیا ہے، میں آپ کو سیدھی سی ایک سمپل سی بات بتاؤں، اس چیز کا جو ہے وہ ہر بندے کو، جب ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرواتے ہیں نا کہ آپ یہاں پہ غلط ہیں اور آپ غلط کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو غلط ثابت کر کے خود کو صحیح ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ پاکستانی ہے اور پاکستانی قوم کے ساتھ چلنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ سمجھدار بھی ہیں اور بے وقوفیوں میں آگے بھی ہیں. اگر آپ ایک سیاسی پارٹی لے کے میدان میں آئے ہیں تو آج سے کئی سال پہلے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایسے ہی محنت شروع کی تھی، ایسے ہی اپنی ایک سیاسی پارٹی کا آغاز کیا تھا، اور ان کا موٹیو بھی یہی تھا. اور میرا ایک پروگرام چلتا تھا، اس میں میں نے جو ہے وہ ان کو بلایا، ان کے جنرل سیکرٹری پہلی دفعہ میرے پروگرام میں آئے. تب تک پاکستان تحریک انصاف کو کوئی جانتا نہیں تھا. اور جی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وہاں سے اپنے چیز کا آغاز کیا، اور انہوں نے آ کر یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کو ایک شفاف پاکستان دیں گے، ہم پاکستان کو جو ہے وہ ہر چیز سے پاک کر دیں گے، ہم پاکستان. لیکن جب وہ اپنی پھر ان کی محنت سے، کئی سالوں کی محنت سے جب وہ آن اینڈ آن جو ہے وہ ایک پوری پراپر پارٹی بنے، تو آ کر 3، 3.5، 4 سال جو ہے وہ انہوں نے حکومت میں رہے. لیکن کیا ہوا میڈم؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو عرض کی، آپ نے شاید اس پہ غور نہیں کیا. یہ 2008-9 میں جب پارٹیاں بنتی ہیں نا سر، پھر سارے یہی کہتے ہیں کہ ہم قائد اعظم اور علامہ اقبال اور ہم ان کے جو ہے وہ موٹیو پہ کام کریں گے، ہم دن رات جو ہے وہ کام کریں گے، ہم خواتین کو جو ہے اتنی نمائندگی دیں گے. جیسے ہی پارٹی بننا شروع ہوتی ہے، جیسے ہی موٹیو جو ہے وہ کچھ اور شروع ہو جاتے ہیں، معاملات کچھ اور شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پر جو جتنا بڑا سرمایہ دار ہے، جس کے پاس جتنا سرمایہ ہے اور وہ پارٹی میں شامل ہے، وہی پارٹی کامیاب ہے. میڈم آپ بھی یہاں پاکستان لاہور میں پچھلے 25، 30، 35 سال تو رہ ہی رہی ہیں. بالکل. آپ نے پاکستان کی ہسٹری دیکھی ہے. 74 سال میں میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں آن ایئر، کوئی ایسی پارٹی آپ بتا دیجئے کہ جس نے الیکشن سے 1.5 سال پہلے، اور جب ہم نے یہ آفس بنایا اور لوگوں کو ریلیف دینا شروع کیا، تو عمران خان صاحب، ہر بندہ پاکستان کے ذہن میں تھا کہ یہ 2028 تک پرائم منسٹر ہیں. یہ جنوری میں کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ ان اپریل عمران خان، نہیں سن لیجیے، عمران خان ول ناٹ بی پرائم منسٹر. تو ہم نے تو پتہ نہیں تھا کہ 5 سال بعد بھی الیکشن ہوگا، نہیں ہوگا تو خان صاحب ہی ہوں گے. ہم نے یہ جو ریلیف کا پروگرام شروع کیا، آپ مجھے 74 سال کی پاکستان کی ہسٹری میں آن ایئر چیلنج کر رہا ہوں، بتا دیجئے کسی پارٹی نے بھی اپنی جیب سے عوام کے لیے، حلقے کی عوام کے لیے یہ ریلیف پروگرام جو فلائی پارٹی نے کیا، سستا آٹا، سستا گھی، سستا تیل، حلقے کے لوگوں کے لیے، وہاں 1.5 لاکھ فیملی رہتی. میں میڈم آپ کو جو ہے وہ گنوانے پہ آؤں تو یہ سستا آٹا جو ہے وہ میڈم آخری دنوں میں سستا آٹا کمپین چلی، میڈم آخری دنوں میں سستی چیز بھی پرووائڈ کی، آئل بھی پرووائڈ کیا. میڈم آج بھی ٹرک آئے ہوئے ہیں آخری دنوں میں. میں آخری دن کی بات نہیں کر رہا، میں الیکشن سے 1 مہینہ پہلے کی بات نہیں کر رہا. جی، میں بات کر رہا ہوں الیکشن سے 2 سال پہلے کی. میں بات کر رہی ہوں سیاسی پارٹیوں کے آغاز کی. میڈم میں آپ کو سیاسی پارٹیوں کو بتا رہا ہوں کہ 2008 میں پارٹی جو ہے وہ آئے اور آپ لوگ میدان میں اترے اور پاکستان کی فلاح کے لیے کام کریں. تو میڈم اپنی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز نہ کریں نا. ایگزیکٹلی. تو آپ جب سرمایہ داروں سے لینڈ کروزرز لیں گے، سرمایہ دار آپ کے گھر چلائیں گے. مقصد یہ ہے کہ عوام تو پریشان ہوگی نا، سرمایہ داروں کی حکومت ہو گئی، سرمایہ داری جو ہے وہ نظام آ گیا. آپ اس سارے نظام کو ختم کر کے
ایک اپنی پارٹی کو جو ہے وہ اپ گریڈ کرتے ہوئے کیا ان سب چیزوں پہ یہ جو آپ کے کارڈ پہ قائد اعظم کا کام کرنا ہے؟ دونوں کام کرنے ہیں، اپنی آئیڈیالوجی، اپنی فلسفی، اپنی بلیفز، اپنی کنویکشن پہ کمپرومائز کیے بغیر۔ جہاں کمپرومائز ہوتا ہے سرمایہ دار آتے ہیں، آپ کو گاڑیاں دیتے ہیں، آپ کے گھر خرچ چلاتے ہیں، پھر آپ کو ان کی فائلیں سائن کرنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ مجھے بتائیے معراج احمد خان صاحب، آپ نے پڑھا ہے معراج خان صاحب کو؟ میرا نہیں خیال۔ جی بتائیے۔ آپ نے نام سنا ان کا پہلے؟ میرا نہیں خیال۔ آج بھی مجھ جیسے لوگ، کم لوگ پاکستان ہے، بہت زیادہ، ابھی ان کی برسی ہے، لاسٹ ایئر بھی تھی، میں گیا ہوا تھا۔ معراج خان صاحب بھٹو صاحب کی پارٹی بنانے والے تھے، یہ جے رحیم، خورشید حسن میر، معراج احمد خان، یہ لوگ تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی بنائی تھی۔ لیکن بعد میں ذوالفقار علی بھٹو نے ان لوگوں کو اور عوام کو ڈچ کیا۔ ان لوگوں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا۔ معراج خان کی پارٹی آج بھی ہے، قومی محاذ اتحاد، اصل جمیل صاحب کنوینر ہے۔ کہاں ہے پارٹی؟ میں عرض کر رہا ہوں میڈم، نہیں ہے پارٹی کہیں، لیکن انہوں نے اپنا نظریہ نہیں چھوڑا۔ ان سے کچھ غلطیاں سیاسی نہیں ہوں گی، ان کی کوئی سیاسی اسٹریٹجی میں ہوستا فلا ہو یا وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہوں گے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے اپنی پارٹی بنائی، آپ کو پارٹی کا پتہ ہے؟ مجھے پتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارے لیے محسن پاکستان، انہوں نے اپنی پارٹی بنائی اور کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک وہ محسن پاکستان جس نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنا دیا، جس نے پاکستان کا نام جو ہے وہ دنیا کو ہلا دیا، جس کے ڈر اور خوف سے جو ہے وہ باہر والوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ میں اس ہستی کی بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے جب سیاست میں قدم رکھنے کی بات کی، انہوں نے جب عوام کے لیے کام کرنے کا سوچا، انہوں نے جب لوگوں کو فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی، تو لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ فلاحی پارٹیاں جب بنتی ہیں تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لوگوں نے ایدی صاحب کا ساتھ نہیں دیا۔ انڈیپینڈنٹ وہ جو ہے وہ شخصیت پوری دنیا میں آج جس کا نام ہے انڈیپینڈنٹ، اپنی محنت سے آگے بڑھ کر اپنی فیملی کی محنت سے جو ہے وہ آج عبدالستار ایدی بنے۔ کس نے سپورٹ کیا؟ کسی نے سپورٹ نہیں کیا۔ میڈم اس کی وجہ یہ میں نے بتایا آپ کو، ہمارا پولیٹیکل سسٹم جس میں ریفارم کی ہم بات کر رہے ہیں، اللہ نے موقع دیا تو یہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم نہیں آنے دیتا ایسے لوگوں کو آگے۔ آپ نے آگے جانا ہے، آپ کا امیج ہے، آپ یہ پارٹی بنا کر ہی اسی لیے آئے ہیں نا کہ کل کو آپ اقتدار میں آ سکیں۔ تو اقتدار میں آنے کے بعد یہ جو کرسی شاہی ہے نا، جب آپ بڑے بڑے جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں جا رہے ہیں، جب آپ جو ہے وہ بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھ رہے ہیں جہاں کی کرسیاں ہی بیٹھنے والوں کو متاثر کر دیتی ہیں، صرف کرسی کی بات کر لیتے ہیں، کرسیاں متاثر کر دیتی ہیں، وہاں انسان اپنا یہ موٹو بھول جاتا ہے کہ میں علامہ اقبال، قائد اعظم اور حبیب جالب کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں پہ آپ کو یہ یاد رہ جاتا ہے کہ یہاں جس ٹیبل پہ بیٹھ کر میں ڈیل کر رہا ہوں نا، یہ اربوں خربوں روپے کی بات ہے، پورا پاکستان جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، پورے پاکستان کا سرمایہ جو ہے وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے، جہاں مرضی آپ لگا سکیں۔ وہاں یہ چیز لوگوں کو یاد کیوں نہیں رہتی؟ آپ ساری پارٹیوں کے ساتھ بھی رہے، مجھے اس سوال کا جواب دیجیے گا، آپ نے کیا دیکھا؟ کیوں سیٹ پر بیٹھ کے جو لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی ایک عام آدمی کو ریلیف کی ضرورت ہے؟ اے سی میں بیٹھنے والا کیا باہر کام کرنے والے کو جو گرمی محسوس ہو رہی ہے، جو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ جی میڈم، میں نے آپ کو عرض کیا گرین ٹاؤن یہاں سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، آپ کسی تشریف لائیے گا، میں روز صبح 11 سے 3 ہوتا ہوں اور میرے وہاں کپڑے پورے گیلے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کا لیڈر، اس کو پتہ ہی نہیں گرمی کیا ہے، وہ ماؤ چائنیز تھا نا، ریفارمر اور چائنیز انقلابی، اس نے کہا تھا ڈونٹ لسن ٹو واٹ اے لیڈر سیز، سی واٹ ہی ڈز، سی واٹ ہز ایکشنز آر۔ اپنے آپ سیاستدانوں کی، اپنے پولیٹیشنز کے آپ ایکشنز دیکھیں کیا ہے، ان کی باتیں تو ہوگی جو 70 سال سے سارے تو جو سیاست میں آ کے بیٹھتے ہیں، جو سیاسی پارٹیوں سے ریلیٹڈ ہیں، جو ایم پی ایم این ایز ہیں، ان کی آپ گاڑیاں دیکھ لیں، ان کے لکشری آپ جو ہے وہ گھر دیکھ لیں، ان کے اپارٹمنٹ دیکھ لیں، ان کے پاس ایک ایک گھر تھوڑی ہے اور عوام جو ہے وہ بھوکی مر رہی ہے۔ یہ تو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں۔ جس دن پاکستان کا وزیر اعظم ایک عام سے اے سی والے کمرے سے باہر نکل کے سڑک پہ عوام کی بات سنے گا نا، اور جس دن پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ سائیکل پر آئے گا، اس دن پاکستان کی قسمت بدلے گی۔ ایسے پاکستان کی قسمت نہیں بدلنی کہ آپ کی جو ہے وہ آگے پیچھے جو ہے وہ اتنے آپ نے جو ہے وہ اسکواڈ رکھی ہوئی ہیں، آپ نے اتنی سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے۔ کس چیز کا ڈر خوف ہے ہمیں؟ مرنا تو ہم نے ہے ہی ہے، ایک دن جو ہے وہ موت نے تو لپیٹ میں لینا ہی لینا ہے، تو پھر خوف کس چیز کا ہے دنیا میں؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سچ بولتے ہیں اور لوگوں کو ناگوار گزرتی ہیں، پھر صحافیوں پر مختلف قسم کے جو ہے وہ لان تان کی جاتی ہے اور صحافیوں پر جو ہے وہ کیسز بنائے جاتے ہیں انہی چکر میں۔ تو اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے نا، تو پاکستان کے جو سرکاری افسر شاہی ہیں، ان کی شاہی جو انداز ہے نا، وہ ختم کرنا پڑے گا۔ یہ جو ایک بادشاہی نظام بن گیا نا پاکستان میں، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ رعایا تو بیچاری جو ہے وہ ایسے سر پکڑ کے اور ہاتھ جوڑ کے جو ہے وہ کھڑی رہے گی دربار میں۔ لیکن میڈم یہ جو بینیفیشری ہیں اس نظام کے، جو اپنے بڑی بڑی گاڑیوں اور سیکیورٹیز کی اور اے سیز کی بات کی، اس کے بینیفیشری جو اس سے مفاد حاصل کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں وہ اس نظام کو بدلیں گے؟
تو آپ کیسے بدلیں گے؟ یہی تو بات ہے. آپ نے ایک سیاسی پارٹی, میں نے تو سیاسی پارٹی نہیں بنائی. میں نے تو آپ کو اپنا روڈ میپ بتا دیا. میں تو اگر سیاسی پارٹی بناتی تو میری سیاسی پارٹی تو خواتین پہ مشتمل ہوتی نا, خواتین جو ہے پاکستان کی قسمت بدلتی. تو میڈم لیکن اس وقت میں آپ سیاسی پارٹی, میں تو آپ کو روڈ میپ بتا دیا اپنا, کہ میں نے اپنا ایک حلقہ بھی چن لیا, میں وہاں روزانہ کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ آنے والے الیکشن میں ہم کو 25-30 نمائندے اس سوچ کے, اس ویژن کے کھڑے کریں گے انشاءاللہ. میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اس پہ بھی کام کر رہے ہیں, خواتین کو دعوت دے رہے ہیں. میری اپنی وائف میری پارٹی میں ہے, میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں. سالوں کی جو لوگوں کی محنت ہے نا پاکستان کے لیے پارٹی بنانے کی, اب ڈیجیٹل دور آ گیا ہے, جدید دور ہے, اب اتنا ٹائم نہیں لگے گا. اب اگر آپ چاہیں تو 5 سے 10 سال کے اندر اندر اپنی ایک ایسی مضبوط سیاسی پارٹی کو پریزنٹ کر سکتے ہیں, اگر آپ کا ویژن جو ہے وہ زیادہ ہو اور آپ کے پاس کام کرنے والی ٹیم موجود ہو. آپ چیئرمین ہیں, آپ کا ایک ویژن ہے کہ میں نے جو ہے وہ اس سائٹ پہ چلنا ہے, تو پھر آپ کے ساتھ کام کرنے والے بھی آپ کے ویژن جیسے لوگ ہونے چاہیے. تب آپ کی سیاسی پارٹی جو ہے پاکستان کے لیے فلاح کا کام کر سکے. جی بالکل. ہم کیا کرتے ہیں کہ فلانی پارٹی سے اٹھا لیا, فلانی پارٹی سے اٹھا لیا, وہ ہم جو ہے وہ سارا چیز اکٹھا کر لیتے ہیں, اور وہ جو فروٹ چارٹ ہم بناتے ہیں نا, پھر وہ فروٹ چارٹ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں جاتی. جی میڈم, وہ پارٹی کے حق میں بھی نہیں جاتی, کیونکہ کسی کو ہضم ہوتی ہے, کسی کو نہیں ہوتی. میڈم وہ لوگ, ان کا ویژن ہی وہ نہیں ہوتا جو پارٹی کا ہوتا ہے. یہی بات, وہ تو اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں, اور آپ انہیں اپنے مفاد کے ہی لیتے ہیں. اس کا مطلب پھر آپ کی کوئی آئیڈیالوجی تو نہ ہوئی نا. اگر آپ کی پارٹی کل کو اتنی شہرت حاصل کر لیتی ہے کہ آپ پاکستان کی حکومت میں آ کر بیٹھتے ہیں, تو آپ کیا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھیں گے, یا آپ جو ہے وہ آپ کا لائے عمل کیا ہوگا بتائیں. میڈم ظاہر ہے آپ کا لائے عمل عوامی ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو کاٹ کے جب بیٹھ جاتے ہیں لوگوں سے دور, جس طرح آپ نے پہلے ہی کہا, آپ اب دیکھ لیں میں پارٹی چیئرمین ہوں, میں نے آپ کو بتایا آپ گرین ٹاؤن کسی دن بھی آ جائیے, منڈے ٹو سیٹرڈے 11 to 3, آپ آ کے وہاں میرا حلیہ دیکھ لیجیے, آپ کو عام بندوں میں مجھ میں کم فرق نظر آئے گا. آپ کو پتا لگ جائے گا یہ بندہ عوامی ہے یا یہ باتیں کرتا ہے. سر ابھی تو اسٹرگل کا دور ہے نا, اس میں ہر بندہ ہی جو ہے وہ ایسے ہی اپنے آپ کو جو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. میں ذرا آگے آ جائے, ذرا میں آپ کو آگے آنے والے دور. میڈم میں 2006 سے پالیٹکس تو کر رہا ہوں, چاہے میں 2020 میں 10 سال کا بریک تھا, لیکن آئی ہیو بین ریویوئنگ پالیٹکس, پالیٹیشنز. ہم سیاسی پارٹیاں بناتے ہیں کہ ہم سیاست میں آ کے پیسہ بنا سکیں, ہم سیاست میں آ کے غریب عوام کا خون چوس کے ان کو جو ہے وہ در بدر کر دیں, اور اپنی ہم گاڑیاں, بنگلے, لکشری لوازمات, ہمیں سب کچھ جو ہے وہ حاصل ہو جائے, اپنی ذات کا سوچ کر جو ہے. میڈم پاکستان کے ساتھ پچھلے 74 سال میں ہوا تو یہی ہے, لیکن اب آپ نے یہ سب دیکھ کے خود کوشش نہیں کرنی, یا آپ نے خود کوشش کر کے ایک ماڈل دینا ہے لوگوں کو. ایک قطرہ تو بننا پڑے گا. دیکھیں نا, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے ہی کوئی شمع جلاتے جاتے. بس آپ اپنا ایک ماڈل دیں اور اس پہ کنسسٹنٹ رہیں. صحیح ہے. میں نے آپ کو مرائے خان صاحب کا نام لیا, میں نے قائد اعظم کا نام لیا, علامہ اقبال کا, لیاقت علی خان نے کہا تھا, آپ نے بالکل نہیں سنا ہوگا, کہ کسی غریب قوم کے پرائم منسٹر کا ذاتی مکان نہیں ہونا چاہیے. نہیں تو اوہو میڈم تو سن لیجئے نا, انہوں نے اپنی اربوں روپے کی پراپرٹی کلیم نہیں کی تھی. انہوں نے کہا جب تک مہاجرین کے ساتھ میں چھت نہیں ہوگی میں کلیم نہیں کروں گا. ہمارے لاسٹ پرائم منسٹر جو ریاست مدینہ کے امیر ہیں, اور ان سے زیادہ آنسٹ آدمی کوئی نہیں ہے, ان کا اپنا مکان 300 کنال کا ہے. کیا لیاقت علی خان نے یہ کہا تھا؟ ہم یہ بحث نہیں کر رہے یہ مکان صحیح ہے غلط ہے, ہم یہ بحث کر رہے ہیں پاکستان کے عام بندے کے پاس 1 مرلے کا مکان نہیں ہے. آپ کے پاس 6000 مرلے کا مکان جسٹیفائی کرتے ہیں آپ اس کو. باقی تو میڈم میں یہ عرض کر رہا ہوں نا, ایکشن. ہمارا اسلام دیکھ لیجئے, اسلامک ہسٹری دیکھ لیجئے, جنہوں نے اسلام کو پریزنٹ کیا, اسلام کا اپنی دکان بند کر دی تھی. نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا ان کے پاس, جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین. کی بات اگر کرنی ہے تو بادشاہ تو ایسے ہوتے ہیں. اگر ہمیں بادشاہت کا رول ماڈل دیکھنا ہے, اگر ہم ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں, تو پھر ہم افسر شاہی کی تو بات ہی نہیں کر سکتے. وہاں پہ تو سب کچھ اپنا جو ہے وہ آگے رکھ دیتے تھے اور لوگوں کی خدمت کر دیتے تھے. یہاں تو لوگوں کا سارا کچھ چھین لیا جاتا ہے. بالکل. آپ ہر مہینے جو پڑھاتے ہیں پیٹرول کی قیمت, کیا سیکھا ان سے؟ آپ جو ہر مہینے پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں, بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں, IMF کو پے کرنے کے لیے اپنی عیاشیاں بند نہیں کرتے, کیا راستے مدینہ میں نعوذ باللہ ایسا ہوتا تھا؟ جب تک آپ اگر اس پارٹی کو آگے لے کے چل رہے ہیں, آپ سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ اللہ کرے آپ کی پارٹی جو ہے وہ پھلے پھولے, آگے بڑھے, پاکستان کی خدمت کرے, فلاح کرے. لیکن ایک چیز آج کے شو میں میری ایک بات, ایک ریکویسٹ جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, آپ چاہے کل کو کسی بھی مقام پر ہو, کہ اگر آپ نے یہ فلاح کا لفظ اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے نا, تو پھر عوام کے لیے فلاح کی بات کیجئے گا اور اپنے لیے لکشری لائف نہ چوز کیجئے گا. پھر میں سمجھوں گی کہ آپ ایک عوامی لیڈر ہے, آپ نے عوام کی بات کی
کی ہے. آپ لکشری گاڑیاں آپ کے پاس جتنی مرضی ہوں, لیکن عوام کو لائف سٹائل جیسا ہے ویسا ہی لائف سٹائل ایک وزیر اعظم کا ہو, ویسا ہی لائف سٹائل جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہو, ویسا ہی جو ہے وہ تمام ایم پی ایز ایم این ایز کا ہو, تمام اسمبلی میں بیٹھنے والے لوگوں کا ہو, تب جا کے آپ اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں. ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ چند ایک کا پاکستان اور باقی سارے پریشان. یہ والے حالات جو ہے وہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے. یہ میری ریکویسٹ ہے, اور ذہن میں رکھیے گا بھی کہ میں نے آپ سے جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کی تھی, شاید کبھی کسی ٹائم پہ جا کر آپ کو میری یہ بات جو ہے وہ یاد ہے. میڈم ہم نے کارڈ پہ ایک آخری آپ سے میسج لوں گی پھر پروگرام کو. جی میڈم, ہم نے اپنے وزٹنگ کارڈ پہ, اپنے بروشرز میں, اپنی ویڈیوز میں یہ باتیں بڑی سوچ سمجھ کے کی ہیں. انشاءاللہ اللہ زندگی رکھے آپ کی بھی ہماری بھی, آپ 5 سال بعد 10 سال بعد بھی ملیں گی ہمیں انشاءاللہ. میں گارنٹی نہیں کرتا ہم ایم پی اے ایم این اے جیت سکیں گے یا نہیں. اپنی فلسفی, اپنی آئیڈیالوجی, اپنا ویژن, اپنا روڈ میپ, اس کو چینج نہیں کریں گے, اپنی کمپرومائز نہیں کریں گے آئیڈیالوجی پہ. دس آئی کین اشور یو, دس آئی کین پرومس ود یو. Let's see when we meet many years down the road. چلیں, بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کامیاب کرے. اور آپ نے ایک ایسے کنویں میں چھلانگ لگا دی ہے جہاں پر سارے ہی جو ہے وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اتنی آسانی سے آگے آنے نہیں دیں گے. لیکن بہرحال پھر بھی ہمارے چینل کی اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھا کام کرنے والوں کو سپورٹ کریں اور ان کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں. اسی کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ کی عوامی فلاحی پارٹی کے حوالے سے آپ خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. لوگوں کو جو ہے وہ آپ کم قیمت پر جو فراہم کر رہے ہیں, جو بھی آپ جو ہے وہ اشیاء خوردونوش فراہم کر رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے. آگے آنے والے ٹائم میں ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ آپ عوام کے لیے اچھا کریں گے.